अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत की जीत पार्ट 12। हर तरफ चहलकदमी थी। रातों रात मेहंदी की रस्मात अदा की गई। कराची से नासिरा ने अपनी बहन बहनोई को भी मद्दू किया था। बहुत जल्दी की शादी में पिछले हफ्ते तो बात की थी, तब तो कहा था कि कहीं बात ही नहीं की, और अब इतनी जल्दी निकाह भी। नासिरा की बड़ी बहन शुमाइला ने कहा, बाजी बस क्या करे, अच्छे रिश्ता पहले तो मिलता ही नहीं था, और अब मिल गया तो सोचा देर करके वक्त क्यों ज़ाया किया जाए। सच बताने से उन्होंने अभी गुरेज किया था। ये तो तुमने ठीक कहा, अच्छा रिश्ता मिलता कहाँ है। एक तासुफ उनके चेहरे पर नुमाया हो गया। माजी की यादें उन्हें पीछे ढकेलने लगी थी। नहीं बाजी, आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शुमाइला का दुख समझ चुकी थी। मेरे दिल में भी कितनी चाह थी कि उन्होंने आंखों में नमी उभर आई। बाजी, हर चाह पूरी हो ऐसा मुमकिन भी तो नहीं होता। वैसे भी उगबी आपकी भी तो बेटी है ना, आप उगबी के ज़रिए भी तो अपनी चाह पूरी कर सकती है ना। नासिरा ने कुछ हौसला दिया था। आंखों में नमी अभी भी नुमाया थी। माजी की यादें शुमाइला को आज भी ना भूल पाई थी। आज भी उनके सामने वो मंजर ताज़ा था, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। दूसरी तरफ कमरे में हर तरफ तारीकी थी। वो इस तारीकी में डूबा हुआ किसी चीज़ के खोने का गम बना रहा था। बज़ाहिर कोई चीज़ भी नहीं खोई थी, मगर उसका दिल कह रहा था कि एक कीमती सरमाया वो खोने वाला है। वो कौन सा सरमाया था, बस उसी को याद करने की कोशिश कर रहा था। आंखें ना चाहते हुए भी तर थी, दिल में ना चाहते हुए भी बार बार उहबी दस्तक दे रही थी। उसकी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने आकर अटखेलियाँ कर रहा था। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ सुकूत था, मगर एक मुजस्सम था जो महोर रक्स था। वो खिड़की से बाहर चांद को देख रहा था। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे पर किसी ने कोई कपड़ा गुजारा हो। वो पलटा तो एक अक्स था, लाल लिबास में, लाल चीज़ या कोई लहराता हुआ अक्स, खुशियों के गीत गाता हुआ अक्स, मोहब्बत के राग अलापता हुआ अक्स, शबनम को बरसाता हुआ अक्स। मैं झूम रही हूँ तेरे प्यार में, मुझे जीना है तेरे इंतज़ार में। मैं बरसों की प्यासी हूँ तेरी चाहतों की रियाजत में। आकर मुझे थाम ले, समेट ले अपनी बाहों में। काश मैं तेरी हो जाऊँ, बाहों में तेरी खो जाऊँ। मुझको इतना शर्फ दे, जी भर कर तुझको देख लूँ। सांसों के इतने करीब से ख्वाहिशों को मैं देख लूँ। वो ये गुनगुनाती जा रही थी, अपने पल्लू को बार बार उसके चेहरे पर लाकर उसको कुछ एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो समझने से आरी था, या फिर समझना ही नहीं चाहता था। वो थक चुकी थी, मगर अभी भी रक्स में मसरूफ़ थी। उखबी बस करो, थक जाओगी। वो आगे बढ़ा, उसको रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रुकी। उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी, उस तितली की तरह जो फूल के गिर्द मंडलाती है, उसका जायज़ा लेती है। बिल्कुल वैसे ही वो भी उसकी मोहब्बत को टटोल रही थी। वो भी उसके संग संग घूम रहा था, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो अक्स नीचे गिर गया, उसकी जान निकल गई। उखबी, वो चिल्लाया था, मगर वो अक्स तो गायब हो चुका था। सांस थम चुके थे, खामोशी फिर से गीत गाने लगी थी। वो बैठा उसके वजूद को छान रहा था। तभी कमरे की लाइटें ऑन हुई। कमरे में तो रोशनी छा गई, मगर दिल अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई काफ का अंधेरा दिल की नगरी में आबाद था। ज़ोहाब, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वो सखानास की आवाज़ थी। उसके पास आकर उसे उठाया तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। दिल प्यासा था, मगर आंखें भरी हुई थी। चेहरे पर एक खिज़ा थी। पत्ते सब झड़ चुके थे, बहार कहीं गायब हो चुकी थी। वो सब कुछ खो चुका था। आज पहली बार उसे सखा के आने पर किसी किस्म का कोई एहसास नहीं हुआ था। उसकी यादें उसको अपने अंदर से निकलने ही नहीं दे रही थी। सखा, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत उदास है। एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सा डर है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी को अलहदा करने वाला है, मुझसे मेरी कीमती शय को छीन लेगा। पता नहीं क्यों दिल बहुत गमगीन है। वो अपना हाल दिल सुना रहा था, जैसे वो उसके लिए उसके मसले का हल निकालेगी, और शायद सही सोच रहा था। वो उसके सारे सवालों का जवाब देने ही तो आई थी। उसके चेहरे पर एक तमानियत थी, उसको प्यार से थपथपाया था। ज़ोहाब, तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम आज अपनी बहुत कीमती शय खोने वाले हो। वो उसके चेहरे को तक रहा था। वो क्या बोल रही थी, क्या मतलब? वो सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा। आखिर ऐसी कौन सी शय है जो वो नहीं जानता, मगर सखा उसे जानती है?
آج تم اپنی محبت کو کھونے والے ہو۔ وہ کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے جا کر اپنے وجود کو دیکھا۔ یہ وہی سخا تھی جس کے نزدیک صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا، جس نے پیسے کی خاطر اپنے زوہب کو چھوڑا تھا۔ وہ اسے تو اپنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو زوہب کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، صرف اس کے پیسوں کو ہی چاہا تھا۔ مگر اب جب سالوں بعد اس سے ملی تو جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ اس غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی اور آج اسے موقع مل گیا تھا اپنی غلطی کو سدھارنے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ میری محبت، تم کو کھونا، وہ بولنا چاہا مگر دل نے ٹوکا۔ سخا ناز کو اپنی محبت ماننے سے انکار کر دیا، مگر اس نے پھر بھی اس جملے کو مکمل کیا۔ نہیں، میں نہیں ہوں تمہاری محبت، بلکہ میں تو تمہاری محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ میں تمہاری پسند تھی، اور پسند تو بدل سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ پلٹ کر اس نے کہا تھا، وہ ایسے کہہ سکتی تھی، وہ محبت نہیں، اسے کیا معلوم؟ وہ کئی سوالوں میں گھیرا جا چکا تھا، ہر طرف سے سوال حملہ کر رہے تھے، اس کے دل کا امتحان لے رہے تھے۔ زوہاب، اب میں تمہیں مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ آج میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت پیدا کی ہے کہ تمہیں سچ بتا سکوں، کیونکہ اگر آج میں نے تمہیں سچ نہ بتایا تو میں ہمیشہ ایک بوجھ تلے دبی رہوں گی، ایک ایسے بار کے تلے جس کے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی، آج پہلی بار اس کے لہجے سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی اور نہ ہی کر سکتی ہوں۔ یہ الفاظ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر لے گئے۔ وہ ایک خلا میں کھڑا تھا، آنسوؤں نے بہنا چھوڑ دیا تھا، کان جو سن رہے تھے اسے حقیقت ماننے سے انکاری تھی۔ اس کے اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ جسے اپنی محبت سمجھتا تھا، وہ اسے آج محبت ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے صرف اس لیے تیار ہوئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے شاید تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں رنگینیوں سے نکال کر اندھیرے میں ڈبو دیا۔ میری وجہ سے تم اپنوں سے دور ہوئے، میری وجہ سے تمہیں محبت سے نفرت ہوئی، میری وجہ سے تمہاری زندگی سزا بن گئی۔ میں تو بس تمہیں اس سزا سے بچانے آئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ صرف میں ہی تمہیں اس درد سے باہر نکال سکتی ہوں، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے میں غلط تھی۔ میں تمہیں اس درد سے نکال ہی نہیں سکتی، میں تمہاری نفرت کو محبت میں بدل نہیں سکتی، میں تمہیں صرف درد دے سکتی ہوں اور کچھ نہیں۔ آج پہلی بار سخا ناز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمیشہ وہ آنسوؤں کی وجہ بنی تھی، مگر قسمت نے آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو پیدا کر دیے تھے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ آنسو کتنی قیمتی شے ہے۔ تمہاری خوشی صرف عقبی کے ساتھ ہے، وہ کہے جا رہی تھی۔ وہ سنتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے سچا پیار، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس دن جب وہ مجھے تمہارے پاس لے کر آئی تھی تو اس کی آنکھیں پرنم تھیں، میں نے دیکھی تھی۔ اور پھر اس دن جب وہ ریسٹورنٹ میں ملی تھی، جس طرح سے اس نے تمہارا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس میں ایک آس تھی، ایک امید تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے بادل تھے جو چاہت کا مینا برسا رہے تھے۔ شاید تم نہیں دیکھ پائے، مگر میں نے دیکھا تھا۔ وہ انصر سے کبھی شادی نہیں کرتی، مگر صرف اس نے تمہارے بول کا پاس رکھتے ہوئے ہاں کی تھی۔ وہ صرف تمہارے کہنے پر انصر سے شادی کر رہی ہے، لیکن جان لو کہ وہ بھی کبھی انصر کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کی خوشی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ وہی سخا ناز تھی جو محبت کی الف بے بھی نہیں جانتی تھی، مگر آج محبت کو سمجھا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم بھی عقبی سے محبت کرتے ہو، اور صرف عقبی سے ہی محبت کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں بھی اس کے لیے چاہت اور محبت ہے، بس ایک اوٹ ہے جو تمہیں اس کی محبت کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اس اوٹ سے باہر نکلو زوہاب، عقبی کی محبت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کا انتظار کم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظار دوام کی شکل اختیار کر لے۔ ایک پل کے لیے اس نے توقف کیا تھا۔ میں تمہاری مجرم ہوں، مگر اب میں مزید یہ بوجھ نہیں سہ سکتی، پلیز مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دو۔ میں تمہاری عزت کرتی ہوں، مگر تم سے محبت نہیں کر سکتی، شاید میں کسی سے محبت نہیں کر سکتی، اس لیے میں جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھ کر اپنا سوٹ کیس تھاما۔ اس کی نظر اب سوٹ کیس پر پڑی تھی۔ زوہاب، تمہارے اندر محبت کے جذبات ہیں، ان جذبات کو پہچانو، عقبی کی محبت کو پہچانو۔ نفرت کی کھیتی کو تو کٹ چکی ہے، بس اب محبت کے بیجوں کو بونا باقی تھا، میں نے بو دیا، اب ان کو سیراب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
میرے ان محبت کے بیجوں کو ضائع مت ہونے دینا، آج ہی ان کو سیراب کر دو۔ محبت کے پانی سے جاؤ اور اپنی محبت کو اپنی قسمت بنا لو۔ آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اس کے فلیٹ کی چوکھٹ کو پار کر رہی تھی۔ ذوحاب، تمہارے اندر محبت کے جذبات ہیں، ان جذبات کو پہچانو، اغبی کی محبت کو پہچانو۔ وہ انہی الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اور اغبی؟ نہیں، ذہن نے انکار کر دیا۔ ہاں، دل نے تسلیم کیا۔ وہ سوچتا رہا، اندھیروں میں ڈوب کر موسم بہار کی پہلی رت کو محسوس کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ اغبی کے الفاظ تھے۔ مجھے نفرت ہے محبت سے، ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل انکاری تھی۔ اس گرج کو چپ ہونے کو کہہ رہا تھا مگر وہ گرج بڑھتی جا رہی تھی۔ میری خاطر اس سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اپنے الفاظ لوٹ آئے۔ وہ ہر شے کو اپنے ماخذ کی طرف آنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے الفاظ بھی لوٹ آئے تھے۔ نہیں، نہیں، تم صرف میری ہو، میری محبت ہو، میری زندگی ہو۔ وہ پہچان چکا تھا اپنی محبت کو، اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آنسوؤں کے دریاؤں پر بند باندھ چکا تھا۔ آنکھوں میں محبت کی کشش نے جنم لے لیا تھا۔ بس اب اسے موجوں کا سامنا کرنا تھا۔ اب دوسری طرف سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ناصرہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انصر اس کے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ ہاتھوں میں ایک چٹھی تھی مگر آوازیں اس کا ذہن بانٹ رہی تھی۔ قاضی صاحب، آپ نکاح پڑھائیں، ناصرہ نے کہا تھا۔ وہ لکھا ہوا پڑھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ٹپ ٹپ اس کی جھولی میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہی تو سننا چاہتی تھی مگر وہ آج بھی آنسوؤں کی وجہ بنا ہوا تھا۔ آخر میں اسی کا نام لکھا ہوا تھا، تمہارا ذوحاب۔ یہ اسی کا تھا، اس نے بھیجا تھا۔ آپ کو منظور ہے؟ قاضی صاحب نے دوسری بار پوچھا تھا مگر وہ اپنے خیالوں میں مہو تھی۔ سب کی نظریں گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپے چہرے کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ خاموش تھی۔ بیٹا کچھ بولو، ناصرہ نے کہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ خاموشی اس قدر تھی کہ سب اس کے بڑبڑانے کی آواز سن سکتے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ کون کیا نہیں کر سکتا؟ شمائلہ نے پوچھا تھا۔ انصر بھی استفہامیہ انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کی وجہ تو جانتا تھا مگر کچھ نہیں جانتا تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ سب بیٹھے تھے مگر وہ کھڑی ہو گئی۔ دلہن کا لباس سمیٹے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ آنکھیں غم میں چور تھی۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو دھو ڈالا تھا۔ ایک ہوا کے جھونکے نے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ آنسو سب پر واضح ہو گئے۔ نہیں کر سکتا وہ ایسا، وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی، ایک انجان منزل کی طرف۔ اغبی، کہاں جا رہی ہو؟ کہاں؟ روکنے کی کوشش بھی کی گئی مگر وہ نہ رکی۔ اسے تو بس جانا تھا اس کے پاس۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کے گھر آیا تھا۔ شہنائیاں بجائی جا رہی تھی، دیے جلائے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا، صرف اس کا چہرہ افسردہ تھا۔ ایک ماتم تھا، ایک ڈر تھا، اس کی نظریں سوالیہ تھیں، ادھر ادھر اپنی محبت کو تلاش کر رہا تھا، کوئی اسے نہ پہچان سکا، خود اس کی ذات بھی اسے پہچاننے سے انکاری تھی۔ محبت میں اٹھایا گیا یہ دوسرا قدم تھا۔ ایک قدم برسوں پہلے اٹھایا تھا اور ایک آج۔ پچھلے قدم نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، یہ قدم اس سے چھین رہا تھا۔ دل میں ایک امید تھی کہ شاید کچھ بچ جائے، کوئی خوشی اس کے ہاتھ آ جائے، کوئی مسکراہٹ اس کی جھولی میں گر جائے، کوئی رنگینی اس کی قسمت میں لکھ دی جائے، مگر حقیقت مختلف تھی۔ ہر طرف رنگینیاں تھیں مگر وہ بے رنگ سا چلا جا رہا تھا۔ تم، یہ وہی الفاظ تھے جو برسوں سے وہ سننا چاہتا تھا مگر محبت نے اس آواز کو دبا دیا تھا۔ وہ محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ڈیڈ؟ پرنم آنکھوں سے آگے بڑھنا چاہا۔ وہیں رک جاؤ، آگے آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اندر داخل ہونے لگا تو لان میں ہی روک دیا گیا۔ شمائلہ اور ناصرہ بھی آ موجود ہوئی۔ ناصرہ کی آنکھوں میں ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، اس کے قدموں میں گر کر ان گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جو ناقابل معافی تھا، اپنے والدین کی عزت کو رسوا کرنے کا گناہ۔ پلیز مجھے معاف کر دے ڈیڈ، پلیز ڈیڈ، پلیز موم۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا جا رہا تھا۔ جس مقصد کو پورا کرنے آیا تھا وہ بھول گیا تھا۔ اپنے والدین کو دیکھ کر ماضی نے دستک دی تھی، ماضی کی بھولی بھٹکی یادیں غوطہ کھانے لگی تھی۔ کیوں آئے ہو تم؟ ناصرہ نے آگے بڑھ کر سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور ڈر دونوں جذبات ملے جلے تھے۔ معافی مانگنے، اپنے گناہوں کی، اپنی زندگی مانگنے۔ وہ روتا جا رہا تھا، آواز ہکلا رہی تھی۔ موم، آپ کو معلوم ہے میں نے یہ 5 سال کس طرح کاٹے؟ صرف اندھیرے میں، صرف نفرت کی چھاؤں میں،
کوئی نہیں تھا میرا اپنا، کوئی نہیں تھا جو میرے دکھ کو اپنا سمجھتا، میرے دل کو سمجھتا، میرے آنسوؤں کو پوچھ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے موم، ہر رات میں نفرت کے اندھیروں میں پلا ہوں، ہر رات نے مجھ پر ہزاروں ستم ڈھائے ہیں، ہر ابھرتا سورج میرے زخموں کو ہرا کر دیتا۔ میں ان 5 سالوں میں جن تکلیفوں سے گزرا ہوں، اس کا علم صرف مجھے ہے یا میرے اللہ کو۔ میں معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا تو قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے رنگینیوں سے نکال کر اندھے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ ہر لمحہ میں نے روشنی کی تلاش کی، ہر لمحہ کسی سورج کو تکا۔ میں آپ کا بہت گنہگار ہوں، مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں موم، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اغبی کا بھی دل دکھایا ہے، اسے بھی چوٹ پہنچائی ہے، اس کی محبت کی بھی توہین کی ہے، اسے بھی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ کسی آس کو دل میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب میں اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا، پلیز ایک بار مجھے اس سے ملنے دے۔ وہ ناصرہ کے آگے منت سماجت کرنے لگا۔ نہیں، اس سے چٹا انکار کر دیا۔ دیکھو زوہب، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہوا، ہمارے لیے یہی کافی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، رفیق نے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ آواز میں چاشنی تھی، ہاتھوں میں وہی اپنائیت تھی، آنکھوں میں وہی رہنائی جو وہ اپنے ڈیڈ کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اولاد چاہے کتنی ہی نافرمان ہو، مگر اس کی آنکھوں سے نکلا گیا ایک آنسو بھی ماں باپ کا دل پگھلا دیتی ہے۔ ہاں بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، شمائلہ نے بھی آنکھیں جھکائے کہا تھا۔ دیر واقعی ہو چکی تھی، لیکن محبت تو لیتی ہی ہے امتحان۔ ابھی ایک امتحان باقی تھا، بس ایک بار۔ وہ بچوں کی طرح فریاد کر رہا تھا، بلک کر رو رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں معاف کرنا ہمارے بس میں تھا، سو ہم نے کر دیا، لیکن تمہاری خواہش کو پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا اشارہ ناصرہ کی طرف تھا۔ چلے جاؤ پلیز زوہاب، میری بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہاری پرچھائی بھی میری بیٹی پر نہ پڑے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ آج کے بعد تمہارا چہرہ بھی دیکھے۔ ناصرہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی، آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ سب اندر چلے گئے، وہ دروازے پر راہ تکتا رہ گیا۔ ایک جھلک اس کو دیکھ پایا تھا، وہی چہرہ تھا جس سے وہ کبھی نفرت کرتا تھا، آج اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا، اس کی محبت اس سے دور جا رہی تھی، اس کی چاہت اس سے ناتا توڑ رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کو، مگر کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کو حوصلہ دیا تھا۔ ہمیشہ تم نے محبت کو آزمایا ہے، آج محبت تمہاری آزمائش لے رہی ہے، تو اتنی جلدی ہار مان گئے؟ ابھی تو تم نے کئی امتحانوں کو پار کرنا ہے۔ آنکھیں سمجھا رہی تھی، مگر دل انکاری کر رہا تھا۔ نہیں، میں اب مزید نہیں سہ سکتا، ایک بار درد کو سہ چکا ہوں، دوسری بار مجھ میں سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے دل میں طے کر لیا، اپنے ہاتھوں سے ایک چٹھی لکھی اور ایک بچے کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اغبی تک پہنچانے کو کہا۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا، اسے موسموں کا ملال کیا، وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا، وہ جو اپنی حد سے گزر گیا، اسے فکر شام و سحر ہو کیا، اسے رنج محو سوال کیا، وہ جو بے نیاز سا ہو گیا، وہ جو ایک راز سا ہو گیا، جسے کچھ غرض ہی نہیں رہی، اسے دستے حرف سوال کیا۔ وہی ہجر رات کی بات ہے، وہی چاند تاروں کا ساتھ ہے، جو فراق سے ہوا آشنا، اسے آرزوئے وصال کیا۔ کسی اور سے کرے کیوں گلا، ہمیں اپنے آپ سے دکھ ملا، وہ جو درد دل سے ہو آشنا، اسے دنیا بھر کا وبال کیا۔ وہی گرد گرد غبار ہے، وہی چاروں اور فشار ہے، وہ جو خود کو بھی نہیں جانتا، وہ ہو میرا وقف حال کیا۔ تم نے ہمیشہ میرا انتظار کیا اور میں نے صرف تمہیں انتظار کروایا، اس کے علاوہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکا۔ تم ہمیشہ مجھ سے کہتی رہی کہ زوہاب، اپنے دل کی آواز سنو، اپنی محبت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تم میرا بھلا چاہتی تھی اور میں نے تمہیں ہمیشہ دھتکارا اور درد کے سوا کچھ نہیں دیا۔ شاید میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو تمہیں میں دے سکتا۔ جس طرح خود درد سہ رہا تھا،
تمہیں بھی درد دیتا گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ کرتے ہیں، بلکہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو کوئی آپ سے کرتا ہے۔ لیکن میں اس محبت کو پہچان ہی نہیں سکا۔ شاید میں تمہاری قسمت میں ہی نہیں تھا، یا پھر میں تمہاری پاکیزہ محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے چند بول سننا چاہتی تھی نا۔ آج میں وہ الفاظ سنا کر تمہارے کانوں کی پیاس بجھانے آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، ہماری منزلیں ہی بدل چکی تھیں۔ لیکن اب میں تمہیں مزید درد نہیں دے سکتا، مزید تمہارے زخموں کو ہرا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں جب تک تمہیں یہ چٹھی ملے گی تب تک میں بہت دور جا چکا ہوں گا، اتنی دور کہ شاید پھر کبھی واپس ہی نہیں آ سکوں۔ اغبی، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ ایک بار پھر اسی درد کو سہ سکوں، لیکن تم بہت مضبوط ہو۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، کبھی مجھے یاد نہیں کرو گی، میری تصویر کو کبھی اپنے سامنے تک نہیں لاؤ گی، میری ہر یاد کو جلا کر خاک کر دو گی، انصر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو گی۔ مجھے امید ہے انصر کی محبت ایک نہ ایک دن اس قابل ہو جائے گی کہ وہ میری تصویر کو بھی تمہارے دل سے مٹا سکے۔ اب زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری آخری غلطی سمجھ کر، آخری بول سمجھ کر۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، تمہارا ذوحاب۔ وہ آنکھوں کے سامنے تھا مگر بول ابھی تک کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ شادی کے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کے در پر کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ کاجل نے آنکھوں کو سیاہ کر دیا تھا، وہ دروازے کی ٹیک کے ساتھ کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سدھ فرش پر لیٹا تھا، شاید بہت دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکا تھا، لیکن اس کے قدموں کی آواز اسے واپس اس دنیا میں لے آئی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ ذوحاب، کیوں کیا تم نے؟ کیوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے کیا نہ بولے، الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ایک کسک ادھوری سی تھی جو ماحول میں محفوظ تھی۔ مجھے معاف کر دو اغبی، اس کی آواز کپکپا رہی تھی، ہاتھوں کو بڑی مشکل کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا، آنسو کو پوچھنا چاہا مگر ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ کسی چیز کا بوجھ اٹھا سکے۔ اغبی، اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ہاں ذوحاب، میں سن رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو اس کے چہرے کو بوسہ دے رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، جو الفاظ وہ ہمیشہ سے سننا چاہتی تھی، سنے بھی تو اس وقت جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے ایک آنسو اس کی آنکھوں میں جا گرا، آنسوؤں کا ملن ہو گیا۔ سب وہاں پہنچ چکے تھے، انصر بھی دروازے پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ذوحاب، ماں کی ممتا بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ انصر، اس نے اسے بلایا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ وعدہ کرو اغبی کا ہمیشہ خیال رکھو گے، اسے کبھی میری طرح دکھ نہیں دو گے، کبھی نہیں۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ ذوحاب، محبت چیخی تھی، آواز کم تھی، درد زیادہ تھا۔ ذوحاب، تم نہیں جا سکتے۔ ہاتھ بے جان ہو گئے، بند مٹھی کھل گئی، ہاتھوں کی گرفت سے بوتل آزاد ہو گئی، سرکتے ہوئے اغبی کے قدموں میں آ گئی۔ زہر؟ کسی کے الفاظ تھے۔ نہیں، وہ جا چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں اسی کے چہرے پر تھیں، وہ یکٹک اسی کو تک رہا تھا، اپنی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ آخری سانس اس نے اپنی محبت کی آغوش میں لی تھی، وہ اس پر جھک گئی، چہروں کا ملن ہو گیا، اس کی لہراتی زلفیں آج بے جان تھیں، ان میں کوئی جنبش نہیں تھی، سنجیدہ چہرہ آج بے جان تھا، اس میں کوئی سلوٹ نہیں تھی، پرنم آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، سانسیں اس کے لبوں سے ٹکرائی تھیں، سانسوں کا ملن ہو چکا تھا۔ ذوحاب، آواز میں درد بڑھ چکا تھا، درد کا بھی ملن ہو گیا۔ تم جھوٹے ہو، سمجھے؟ جھوٹے ہو، نہیں کرتے تم مجھ سے محبت، اگر محبت کرتے تو یوں مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے، مجھے تنہا چھوڑ کر، میری محبت کا مذاق اڑا کر۔ جھوٹے تھے تم، جھوٹے۔ لفظوں کا ملن ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتے تھے، تم کبھی محبت نہیں کر سکتے، ٹھیک کہتے تھے تم، سنا تم نے؟ وہ چلا رہی تھی، آئی ہیٹ یو اور آئی ڈونٹ کیئر یو۔ سنا تم نے؟ جذبات کا بھی ملن ہو چکا تھا۔ تم کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، سنا تم نے؟ تمہارا ہر وعدہ جھوٹا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جھکتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت۔ اس کی زلفیں ذوحاب کے سینے سے جا لگی۔ نفرت ہے تم سے، وہ اس کے سینے پر جا گری تھی، وہ اس کے سینے سے ابھرنے والی خوشبو کو سونگھ رہی تھی۔ آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، جسموں کا بھی ملن ہو چکا تھا، بس رہ گیا تھا تو صرف
ارمانوں کا ملن، ناموں کا ملن، اور ذوحاب ہمیشہ کے لیے اغبی کو چھوڑ کر جا چکا تھا اور اغبی اور عنصر نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ محبت تو جیت گئی لیکن زندگی نے اپنا رخ بدل دیا۔ کہتے ہیں کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ ذوحاب کو جب حقیقت کا احساس ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب تک اس نے اغبی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تب تک بہت دیر گزر چکی تھی۔ زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا اور قسمت نے ایک نیا رنگ، ایک نیا کھیل کھیل دیا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔